ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ। सांवली सलोनी मामूली नकोश की लड़की ने सफ़र के लिए तैयार खड़े सैमसन से कुछ इस अदा से कहा कि उसका दिल चाहा उस पर निसार हो जाए। नई नई शादी का नशा ही और होता है। मामूली औरत भी हूर से कम दिखाई नहीं देती, और सैमसन की बीवी तो उसकी बचपन की महबूबा थी, जिसे पाने के बाद उसे उसके साथ रहने के लिए फ़कत एक हफ़्ता मिला था। एक हफ़्ते में उन दो चाहने वालों की प्यास तो क्या बुझती, उल्टा मज़ीद आतिश भड़क उठी थी। सैमसन खुद भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि उसे बस इतनी ही छुट्टियां मिली थीं और अब उसे ड्यूटी पर हाजिर होना था। ऐसे करेगी तो मेरा जाना सचमुच मुश्किल हो जाएगा, और तुझे मालूम है कि मेरा जाना ज़रूरी है। खुशी नाल रुखसत कर मुझे। कोशिश करूँगा कि बड़े अफसर से सिफारिश लगवा कर जल्द होर छुट्टियाँ ले लूँ। फिर तुझे अपने साथ ही ले जाऊँगा और खूब सैरें करवाऊँगा। उसने बीवी को अलविदा कहने के लिए गले लगाया था कि वो फूट फूट कर रोने लगी, और वो बेचारगी से उसे समझाने लगा, मैनू खाली खौली सैरें करने के लिए तेरे साथ नहीं जाना है, मैनू तेरे नाल रहना है। अब आए तो उधर मेरे रहने का ठिकाना करके आना। नई नवेली दुल्हन ने फौरन अपनी फरमाइश बयान कर दी। वो भी हो जाएगा, पहले तो मुझे चंगी तरह रुखसत तो कर दे। तेरी ये रोनी सूरत आंखों में बसा कर जाऊंगा तो सारा टाइम उदास ही रहूंगा। उसे हर हाल में बीवी का मिजाज खुशगवार करने की फिक्र थी। उसे भी बात समझ में आ गई और अपनी चमकीली ओढ़नी से आंसू साफ करके मुस्कुराने लगी। चलते फिर इजाज़त। उसने बीवी का अलविदाई बोसा लिया और उसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट आंखों में बसाए कमरे से बाहर निकला। कच्चे सहन में माँ चारपाई पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। माँ के साथ भी अलविदाई कलिमात का तबादला हुआ, और वो अपने छोटे से घर से निकलकर पैदल गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की समत बढ़ गया। उसका गांव बहुत पसमानदा था, और यहाँ तक ऐसी कोई सड़क तामीर नहीं हुई थी जिस पर सवारियाँ चलतीं। इसलिए गांव से बाहर कहीं जाने के लिए यहाँ के रहायशियों को चक 45 तक पैदल सफ़र करना पड़ता था। इत्तेफाक से किसी बैलगाड़ी वगैरह में लिफ्ट मिल जाती तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाता था, वरना सैमसन समेत गांव से बाहर का सफ़र करने वाले इस मुशक्क़त के आदी थे। सैमसन पेशे के एतबार से खाकरोब था और अक़लियतों के इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता था जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और उनका जीना मरना सब यहीं था, जिनकी वफ़ादारियाँ गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ थीं, और जो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं भी जाने का तसव्वुर नहीं रखते थे। जन्मभूमि से ये मोहब्बत सैमसन को पाक फ़ौज तक ले गई थी, और वो नहायत निचली सतह पर भी खिदमात अंजाम देकर खुश था। बचपन से गुजारी गई सख्त कोश ज़िंदगी ने उसे अपनी मौजूदा मुलाजमत से हम आहंग होने में बड़ी मदद दी थी, और वो नहायत खुश असलूबी से अपने मुलाजमती फ़राइज़ अदा करता था। माँ ने भी इकलौते बेटे की दूरी को इसलिए कबूल कर लिया था कि उसे उम्मीद थी कि सैमसन उनकी आइंदा नस्ल के लिए ऊपर की जानिब सफ़र की राहें निकाल लेगा, और उसके बच्चे एक पसमानदा गांव की बजाय किसी अच्छी जगह परवरिश पाकर बेहतर मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे। वो गरीब लोग थे, और उनके बस में यही छोटे छोटे ख्वाब थे जिनको पूरा करने का वाहिद ज़रिया सैमसन की ज़ात थी। 25 साला सेहतमंद और तवाना सैमसन इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का अज़म दिल में लिए ज़मीन पर मजबूती से कदम जमाता आगे बढ़ता जा रहा था। उसका आज का पूरा दिन और रात का कुछ हिस्सा सफ़र में गुजरता, तब कहीं जाकर वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाता। कल का दिन सफ़र की थकावट उतारने के बाद परसों सुबह से उसे अपनी मुलाजमत पर हाजिर होना था। पैदल कच्चे पक्के रास्ते पर चलता हुआ वो दिल ही दिल में इन कामों को भी तरतीब दे रहा था जो कल थकावट उतारने के बाद उसे अंजाम देने थे। अपने आप में मगन यूं ही सफ़र तय करते हुए उसे पीछे से हार्न की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, तो बुरी तरह उछल गया और पीछे मुड़कर देखा। बड़ी सी लैंड क्रूज़र को देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ऐसी गाड़ियां साल 6 महीने में कभी कभार उनके इलाके में दिखाई देती थीं। इन गाड़ियों में इस इलाके के अंदाता सवार होते थे, जो किसी की भी तरफ तवज्जो दिए बगैर तेज़ी से अपनी गाड़ियों में गुजर जाते थे। ये वो लोग थे जिन्हें इस इलाके से सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि यहाँ उनकी ज़मीनें थीं, और वो ज़मीनों की निगरानी के लिए मुकर्रर अफराद को अपने साथ कोई भी बेईमानी करने से रोके रखने के लिए कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते थे। सैमसन या उस जैसे दूसरों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तब भी तो सैमसन लैंड क्रूज़र का हारन बजने और फिर उसकी खुली खिड़की से खुद को हाथ के इशारे से बुलाए जाने पर हैरान रह गया। कहाँ जा रहे हो? वो हैरान सा खिड़की के खुले शीशे के करीब पहुंचा।
تو اندر بیٹھے شخص نے اس سے دریافت کیا، جی چک 45۔ اس نے آہستہ سے جواب دیتے ہوئے مخاطب کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ علاقے کے بڑے زمیندار سے واسطہ نہ پڑنے کے باوجود وہ اس کا صورت شناس تھا اور اس کے 2-3 بیٹوں کو بھی دور سے دیکھ رکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ زمیندار کے 6 بیٹے ہیں جو شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شاید یہ زمیندار کا کوئی ایسا بیٹا تھا جس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سیمسن کو زیادہ غور و خوض کرنے کا موقع دیے بغیر اس شخص نے پیشکش کی تو وہ مزید حیران رہ گیا۔ ایسے منہ کھولے کیوں کھڑے ہو یار، اندر بیٹھو تو میں بھی یہ کھڑکی بند کروں، خواہ اے سی کی کولنگ ضائع ہو رہی ہے۔ میں نے تو بس ہمدردی میں گاڑی روک لی تھی کہ اتنی گرمی میں بندہ پیدل جا رہا ہے تو میں لفٹ دے دیتا ہوں اور تم ایسے گھور رہے ہو جیسے میں تمہیں اغوا کرنے لگا ہوں۔ اس کی بے یقینی پر امیر زادے کی جبیں سلوٹ زدہ ہو گئی اور تیز لہجے میں بولا تو گڑبڑاتے ہوئے سیمسن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ اتنی اچھی پیشکش کو ٹھکرانا کفران نعمت کے برابر تھا۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھی تو اسے اندازہ ہوا کہ پچھلی نشست پر بھی کوئی موجود ہے۔ اس شخص کو دیکھنے کی خواہش میں وہ اپنی گردن موڑنے ہی لگا تھا کہ ایک باریک سوئی اس کی گردن میں داخل ہو گئی اور یکدم ہی سارے منظر نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ صرف منظر ہی نہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا ہے۔ بڑی بساط پر چھوٹے پیادے اسی طرح غائب ہوتے ہیں۔ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سیل فون پر موصول ہونے والی تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھا اور ہونٹ بینچنے پر مجبور ہو گئی۔ ان ساری تصویروں میں وہ گرے سکرٹ اور منی کوٹ کے ساتھ سفید موزے اور دستانے پہنے مختلف مقامات پر نظر آ رہی تھی۔ پہلی تصویر اس کے سوئٹ کے دروازے پر لی گئی تھی، دوسری ہوٹل کے سامنے، تیسری ٹیکسی سے اترتے ہوئے، چوتھی میڈم نازلی کے ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اور 5ویں ہاسٹل سے نکلتے وقت کی تھی۔ ہر تصویر پر وقت واضح نظر آ رہا تھا اور واضح تھا کہ چھپ کر نکلنے کی کوشش کے باوجود وہ تمام وقت کسی کی نظروں میں رہی ہے۔ اس کسی کے بارے میں اسے زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے خود اپنے لیے یہ جال منتخب کیا تھا جس میں اب بری طرح جکڑی جا چکی تھی۔ تصویروں کو ایک کے بعد ایک دوبارہ دیکھتے ہوئے وہ ان کے بھیجے جانے کے مقصد پر غور کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جانا پہچانا نمبر دیکھ کر اس نے کال وصول کر لی اور سپاٹ لہجے میں واحد لفظ یس بولی۔ او مائی ڈارلنگ بیبی، تم اتنی سیریس کیوں لگ رہی ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ تم آج اپنی ایک اور اچیومنٹ پر بہت خوش ہوگی اور میں نے تمہارے ساتھ تمہاری خوشی شیئر کرنے کے لیے ہی کال کی تھی۔ دوسری طرف وہی بظاہر کھنکھناتا اور سریلا لہجہ تھا جس کی مکاری سے وہ بتدریج بہت اچھی طرح سے واقف ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خیال تو ہم تمہارا رکھتے ہیں، اب یہی دیکھ لو کہ اگر ہم تمہارے ہاسٹل میں داخلے اور اخراج کی تصویریں تمہاری بجائے کہیں اور بھیج دیتے تو میڈم نازلی کے پوسٹ مارٹم کے بعد متعین ہونے والے قتل کے وقت کے ساتھ ساتھ قاتل کا تعین بھی پولیس کے لیے آسان ہو جاتا۔ آپ چاہیں تو پولیس کو اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ کامران یزدانی کی موت طبی نہیں تھی، لیکن اس صورت میں میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نقصان ہوگا اور مجھ پر کی گئی آپ کی سرمایہ کاری ضائع چلی جائے گی۔ بجائے خوف زدہ ہونے کے اس نے ترکی بترکی جواب دیا، اپنی سرمایہ کاری کا ہمیں بھرپور احساس ہے اور تمہیں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم سے الگ ہو کر کچھ کرنے کی حماقت مت کرو ورنہ نقصان اٹھا سکتی ہو۔ نازلی کے ہاسٹل کا چوکیدار بھرا ہوا سگریٹ پی کر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے پولیس کو ڈھنگ سے تمہارا حلیہ نہیں بتا سکا اور ہاسٹل کے گیٹ پر لگے کیمرے کی فوٹیج ہم نے بروقت غائب کروا دی، ورنہ تمہارا کیا گیا گیٹ اپ اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تو ڈھونڈ نہ پاتی۔ نازلی کے بڑے چاہنے والے ہیں پولیس میں جنہیں اس کی موت سے تکلیف ہوئی ہے۔ اگر ہم تمہارے پیچھے کلوز مٹانے کا انتظام نہیں کرتے تو پولیس والے تم تک پہنچ چکے ہوتے۔ اب مخاطب کے لہجے کی شوخی غائب ہو گئی تھی اور نہایت سپاٹ لہجے میں اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جا رہا تھا۔ بات ایسی تھی کہ وہ جواب میں کچھ سخت کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی اپنی غلطی پکڑی گئی تھی، چنانچہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ اس غلط فہمی کو بھی دل سے نکال دو کہ کامران یزدانی کی موت پر اس کے باپ کے دل میں شکوک و شبہات موجود نہیں ہیں۔ وہ غم کے شدید جھٹکے سے نکلنے کے بعد اس میموری کارڈ کی تلاش میں مصروف ہو چکا ہے جسے لانے کے لیے اس نے کامران کو بھیجا تھا۔
میموری کارڈ کا غیاب، کامران کی اچانک موت اور اتنے اہم سفر میں تمہاری اس کے ساتھ موجودگی بہت جلد اسے تمہاری طرف متوجہ کر دے گی، لہٰذا اب تمہیں بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ ہرگز بھی ہوٹل سے باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی کسی اجنبی ملاقاتی سے ملاقات کے لیے تیار ہونا۔ اس ہفتے تمہارا صرف ایک شو ہے جسے احتیاط سے نمٹا کر اپنے سویٹ تک محدود رہنا۔ وہ اسے ہدایات دے رہی تھی جن پر باربی کو نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنا تھا۔ اس نے جن پانیوں میں چھلانگ لگائی تھی وہ پانی اس کے آشنا نہیں تھے اور اسے اپنی بقا کے لیے برے بھلے جیسے بھی رہنما ملے تھے ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہی تھا، اس لیے آخر کار اپنی ہار تسلیم کر لی اور دھیمے لہجے میں بولی، اوکے میڈم، میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گی، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ گڈ، ہمیں تم سے اسی رویے کی امید ہے، آئندہ کے لیے بی کیئرفل۔ ہلکی سی تنبیہ کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا گیا تو اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل ہاتھ سے رکھ دیا۔ ابھی انتقام کی لسٹ میں بہت سے نام باقی تھے اور وہ ان لوگوں کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی جن کے سہارے نے بقا کے مسئلے کو حل کر کے انتقام کے مراحل کو آسان بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی سے ناتا توڑ کر اپنے لیے باربی کا کردار قبول کیا تھا، تو اب اسے کٹھ پتلی کی طرح دوسروں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے کے لیے بھی تیار رہنا ہی تھا۔ میں نے کہا نا بابا سائیں، میں کسی الٹے سیدھے معاملے میں نہیں الجھا ہوا ہوں اور بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہوں۔ آپ اپنے مینیجر سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں روزانہ پابندی سے فیکٹری جا رہا ہوں اور شام تک وہیں وقت گزارتا ہوں۔ فیکٹری میں کام شروع ہو گیا ہے اور اب میری پوری توجہ کام پر ہے۔ عالم شاہ آرام دہ صوفے پر ٹانگ پھیلائے بیٹھا فون پر صداقت شاہ سے بات کر رہا تھا۔ صداقت شاہ شکیل سمروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو لے کر پریشان تھے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں پہلے بھی شک ظاہر کیا تھا کہ کہیں اس معاملے میں عالم شاہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ عالم شاہ پہلے بھی مکر گیا تھا اور اب بھی اپنے ملوث ہونے کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صداقت شاہ اس کے جذباتی پن سے ڈرتے تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ جذبات میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے جو ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن جائے۔ اسے ایسی کسی حرکت سے روکنے کے لیے وہ اس پر گاؤں واپس لوٹنے کے سلسلے میں زور دینے لگے تھے۔ اسے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا، اس لیے عرصے سے نظر انداز کی ہوئی فیکٹری کی طرف توجہ دینا شروع کر دی تھی اور اپنے اس کام کا شہر میں رکنے کا جواز بنا لیا تھا۔ یاد رکھنا عالم شاہ کہ تم ہماری آخری پونجی ہو جسے ہم کسی صورت نہیں گنوا سکتے۔ ہمارے بوڑھے اور کمزور دل کے لیے معظم شاہ کی موت اور جوان بیٹی کی بیوگی کا بوجھ ہی کافی ہے، تم ہمیں کسی اور آزمائش میں مت ڈالنا۔ صداقت شاہ نے گویا اس سے التجا کی۔ آپ اتنے کمزور کیوں پڑ گئے ہیں بابا سائیں؟ آپ اتنے کم حوصلہ تو نہیں تھے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے ان کے لہجے کی کمزوری کو محسوس کر کے سوال کیا۔ میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ لطیف سمرو اپنے بیٹے کی حالت کا ذمہ دار ہمیں ہی ٹھہرا رہا ہے اور اس کی طرف سے انتقامی کارروائی کا اندیشہ ہے، انہوں نے آہستہ سے بتایا۔ اس کو پیغام بھیجیں کہ پہلے بیٹے کے علاج معالجے کی فکر کرے، بیٹا ٹھیک ہو گیا تو خود اسے بتا دے گا کہ اسے اس حال تک کس نے پہنچایا۔ عالم شاہ نے زہریلے لہجے میں مشورہ دیا۔ شکیل سمرو کے لیے اس کے دل میں کچھ ایسی ہی نفرت تھی کہ کسی صورت اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شکیل سمرو کے بارے میں جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں وہ باعث سکون تھیں۔ شکیل سمرو زندہ ضرور بچ گیا تھا لیکن اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور ایک جبڑا بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ منہ سے خوراک لینے سے محروم ہونے کے علاوہ بولنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ اس کے اعصابی نظام کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے باعث وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے بھی قاصر تھا اور ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے اسے صرف نشان عبرت بنانے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سنا تھا لطیف سمرو علاج کے لیے اسے باہر بھجوانے والا ہے۔ ہمیں کسی کو کوئی پیغام بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہ یاد رکھو کہ تمہیں کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھانا ہے اور ہر حال میں اپنی سلامتی کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھا جائے تو سمرو خاندان کے ساتھ قدرت نے خود ہی انصاف کر دیا ہے اور ہمیں انتقام کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انتقام کا فیصلہ ہوا بھی تو اسے ہم بڑے پلان کریں گے، تم اس بارے میں کچھ کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اس بار صداقت شاہ کے لہجے میں تحکم تھا۔ عالم شاہ نے ان سے اختلاف کی قطعی ضرورت نہیں سمجھی اور فرما برداری سے بولا، جو آپ کا حکم بابا سائیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جیتا رہ میرا پت، تو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، میں تیرا نقصان نہیں سہ سکتا۔ لطیف سمرو کے پاس تو 2 بیٹے اور ہیں
جو چند سال میں جوان ہو کر اس کا بازو بن جائیں گے اور وہ شکیل کا غم بھول جائے گا، لیکن ہمارے لیے تو بس اکو ایک ہی کل جہان ہے۔ وہ بار بار اس کی اہمیت کا احساس دلا کر اسے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گا بابا سائیں کہ میری ذات سے آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اس نے انہیں یقین دہانی کروا کر فون بند ہی کیا تھا کہ سرمد پرجوش چہرے کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوا۔ بڑی خبر ہے سائیں، چاچڑ کو یہاں شہر میں دیکھا گیا ہے۔ دیکھنے والے نے اس کا پیچھا کر کے اس کی رہائش کا بھی معلوم کر لیا ہے اور 2 بندے اس جگہ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آگے آپ جو حکم دیں وہی ہوگا۔ خبر تو واقعی زبردست لائے ہو سرمد، بس اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایکشن کر کے چاچڑ اور اس کے ساتھیوں کو ان کے کیے کی سزا دینی ہے۔ جو کچھ معلوم کرنا تھا ہم نے شکیل سمرو سے معلوم کر لیا تھا۔ چاچڑ کے لیے تو ڈائریکٹ سزا ہی ٹھیک رہے گی۔ وہ خبر سن کر خوش ہو گیا۔ آپ حکم دیں سائیں، کب کارروائی کرنی ہے؟ سرمد اس کے کسی فیصلے سے کہاں اختلاف کر سکتا تھا، فوراً حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موذی کو مہلت دینا ٹھیک نہیں ہے، ہم آج رات ہی کارروائی کریں گے۔ عالم شاہ نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ میں اور میرے ساتھی سب نمٹا لیں گے سائیں، آپ دور رہ کر تماشا دیکھیں، آپ کے لیے یہی مناسب رہے گا۔ سرمد کی وفاداری نے اس کی زبان سے یہ مشورہ ادا کروا دیا۔ نہیں سرمد، میں اس معاملے سے دور نہیں رہ سکتا۔ اپنی بہن کے ساتھ ظلم کرنے والے ایک ایک فرد کو اپنے ہاتھ سے انجام تک پہنچائے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ عالم شاہ کا انداز فیصلہ کن تھا۔ جو حکم سائیں میں تیاری کرواتا ہوں۔ اپنے مشورے کے رد کیے جانے پر سرمد مایوس ہو گیا، لیکن فرما برداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی رات وہ لوگ رات کو تقریباً 2 بجے اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار پیشہ ور ڈاکوؤں سے مقابلہ تھا، اس لیے سرمد نے پہلے سے زیادہ نفری کا انتظام کیا تھا۔ اس کے آدمی پہلے ہی الگ گاڑیوں میں اس بنگلے کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں چاچڑ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ حسب معمول عالم شاہ کو خود اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا اور اپنے آدمیوں سے رپورٹ لیتا جا رہا تھا۔ بنگلے میں ابھی تک چہل پہل ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ تر افراد جاگ رہے ہیں۔ ملنے والی یہ اطلاع اچھی نہیں تھی، انہیں صبح کی روشنی پھیلنے سے قبل اپنا کام نمٹا کر واپس لوٹ جانا تھا، اور یہ خبیث ڈاکو ابھی تک جاگ رہے تھے۔ ان کے جاگتے ہوئے بنگلے میں داخل ہونے کا مطلب تھا زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا اور اپنے لوگوں کو نقصان سے دوچار کرنا۔ ہم کچھ دیر مزید انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، بنگلے میں چہل پہل کم ہونے کے آثار نظر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل دیکھیں گے۔ مجھے اپنے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے لوگوں کی جان داؤ پر لگانا منظور نہیں ہے۔ سرمد کو الجھن میں دیکھ کر عالم شاہ نے فیصلہ سنایا۔ اب وہ چاچڑ والے بنگلے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے اور انہیں بنگلہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ لوگ کہیں باہر جا رہے ہیں سائیں، اندر سے گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ یک دم ہی قدرے ہجانی لہجے میں یہ دوسری اطلاع دی گئی۔ گاڑیوں کو باہر آنے دو اور پھر سب کو بھون ڈالو، کوئی ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ سرمد کے کچھ بولنے سے قبل ہی اس نے حکم جاری کیا۔ اب ان کی گاڑی بنگلے کے اتنے قریب پہنچ چکی تھی کہ انہیں بنگلے کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ بڑا سا سرمئی گیٹ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ گیٹ کھلا تو اس میں سے یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں برآمد ہوئیں۔ گاڑیوں کے برآمد ہوتے ہی نامعلوم سمتوں سے ان پر گولیاں برسنا شروع ہو گئیں۔ چاچڑ اور اس کے ساتھی جو شاید کسی نئے ڈاکے کے لیے جا رہے تھے، لمحہ بھر کے لیے تو بوکھلائے، لیکن پھر انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ اندر بنگلے میں موجود رہ جانے والے ساتھیوں نے بھی انہیں کمک پہنچائی۔ یوں سارا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بنگلے میں موجود ڈاکو اپنے ساتھیوں کو اچھا کور دے رہے تھے اور ان میں سے کئی گاڑیوں سے اتر کر ادھر ادھر پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ابھی تک کوئی گولی نہ چلانے والے سرمد اور عالم شاہ دور اپنی گاڑی میں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں چاچڑ کون ہے سرمد؟ عالم شاہ نے پناہ کے لیے ایک آڑ سے دوسری آڑ کی طرف بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ جو پیچھے والی گاڑی کے نیچے لیٹ کر فائرنگ کر رہا ہے سائیں۔ سرمد نے اسے آگاہ کیا تو وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سرمد سائیں سائیں کر کے اسے آواز ہی دیتا رہ گیا۔ وہ پہلے جھکا جھکا دوڑنے کے بعد یکدم زمین پر لیٹ گیا اور ہاتھوں پیروں پر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں فقط اس مقام پر تھیں جہاں چاچڑ چھپا ہوا تھا، اور وہ اس بات سے بالکل بے نیاز ہو گیا تھا کہ اس کے آس پاس سے گولیاں سائیں سائیں کرتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ پوری توجہ چاچڑ پر مرکوز رکھے وہ ایک خاص فاصلے پر رکا اور مخصوص زاویہ بناتے ہوئے اپنی گن سیدھی کی۔ لگاتار کیے جانے والے 3 فائر بہت تباہ کن تھے۔ گاڑی کے نیچے موجود چاچڑ نے بوکھلا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ گولیوں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔
گاڑی کی فیول ٹینک میں سوراخ ہو گیا تھا اور بہتے ہوئے پیٹرول نے آگ پکڑ لی تھی۔ پیٹرول کی آگ سے زیادہ خوفناک آگ شاید ہی کوئی ہو۔ آنن فانن چاچڑ بھی اس آگ کی زد میں آ گیا اور گولیوں کے شور کے باوجود اس کی دلدوز چیخیں واضح سنائی دینے لگیں۔ عالم شاہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے مزید وہاں رکنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن شاید فیصلے میں تاخیر ہو گئی۔ کہیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اسے اپنی پیٹھ میں اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ خود کو سنبھال نہ سکا اور زمین پر اوندے منہ گر گیا۔ اسی وقت ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ پہلے صرف بہتے ہوئے پیٹرول میں آگ لگی تھی، لیکن اب فیول ٹینک پھٹ گیا تھا اور گاڑی کئی پرخچوں میں تبدیل ہونے کے بعد اس کے کئی جلتے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ ایک جلتا ہوا ٹکڑا اس کے قریب بھی آ کر گرا اور اس نے اس کی حدت اپنے جسم پر محسوس کی، لیکن اس احساس کے اوپر دور سے سنائی دیتی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں حاوی ہونے لگیں۔ سائیں صداقت شاہ جیسے معزز آدمی کا بیٹا پولیس کو اس جگہ زخمی حالت میں ملتا تو ان کے خاندان کی کتنی سبکی ہوتی۔ اس نے قدِ آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اس کا نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے ایک قطعی اجنبی شخص کو دیکھ رہا تھا، جو قد کاٹ کے حساب سے تو اس جیسا ہی تھا، لیکن رنگ و روپ، نقش و نگار اور بالوں کے انداز کے حوالے سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے اس اجنبی عکس میں اپنی اصل شخصیت کھوجنی چاہی، لیکن کہیں بھی تو اس اصل شخصیت کا عکس موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے نشان انگشت کہیں ثبت کرے گا تو وہ بھی اس کی شخصیت کا کھوج نہیں دیں گے اور نہ ہی گواہی ملے گی کہ وہ سیمسن ڈیلائٹ ہے۔ پنجاب کی ایک دور دراز اور پسماندہ گاؤں میں اپنی شادی کی چھٹیاں گزار کر واپس آنے والا سیمسن ڈیلائٹ، جو اپنے ملازمتی فرائض انجام دینے کے لیے واپس لوٹا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیچارے سیمسن کی واپسی اس کے لیے قید حیات سے پروانہ آزادی ثابت ہوئی تھی۔ ملک کے چپے چپے پر اپنے پنجے گاڑے بیٹھے دشمن سے سیمسن جیسا عام اور بے ضرر آدمی بھی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ سیمسن کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے قد کاٹ اور ملازمت کی نوعیت کے سبب ان شکاریوں کی نظر میں آ گیا تھا جو اپنے مطلب کے حصول کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ سیمسن کی یہ بھی بدقسمتی تھی کہ اس نے شادی کی چھٹیاں ایسے موقع پر لی تھی جب کچھ خاص لوگ روشن ماتھر کو آزاد کروانے کا مشن اپنے ذمہ لے چکے تھے۔ روشن ماتھر کا پڑوسی ملک کا جاسوس ہونا اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونا پوری طرح ثابت ہو چکا تھا، اور حکومت پاکستان اس کے ملک اور اہل خانہ کی طرف سے دائر کردہ رحم کی اپیلیں مسترد کر کے اسے سزائے موت دینے کا حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ روشن ماتھر کی اس کے اہل خانہ سے الوداعی ملاقات کروائی جا چکی تھی اور چند دنوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد ہونے والا تھا۔ روشن ماتھر کی خدمات کے معترف اس کے آقاؤں نے اس کی جان بچانے کی کوششیں تیز کیں تو ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو آج کل معاذ کے جسم و جان کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ معاملات طے ہو گئے تو بیچارے سیمسن کو گاؤں سے واپسی میں چالاکی سے اغوا کر لیا گیا اور وہاں پہنچا دیا گیا جہاں معاذ کو اس سے بھی پہلے پہنچایا جا چکا تھا۔ معاذ کو ٹھیک طرح سے نہیں معلوم تھا کہ وہ ملک کے کون سے حصے میں ہے، لیکن اتنا ضرور اندازہ تھا کہ اسے یہاں تک پہنچنے کے لیے اچھا خاصا طویل سفر طے کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں آنے والوں میں ڈاکٹر وکٹر بھی شامل تھا اور معاذ کے ساتھ سیشن کرتے ہوئے اس کے دماغ میں بہت کچھ انڈیلنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس نے اسے باور کروایا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے اسے سیمسن کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ کام کرنا ہے جو اس سے کہا جائے۔ سیمسن کا کردار ادا کرنے کے لیے اسے سیمسن کے سلسلے میں بہت سی معلومات بھی ذہن نشین کروائی گئی تھیں۔ اسے سیمسن کی آڈیو اور ویڈیو کالز بھی سنوائی گئی تھیں تاکہ وہ اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ معاذ قدرتی طور پر ایک بہت اچھا نقال تھا، اس لیے تھوڑی سی مشق کے بعد وہ سیمسن کے لب و لہجے کی بہت اچھی نقل اتارنے پر قادر ہو گیا تھا اور اپنی چال ڈھال کو بھی اسی کی شخصیت کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس ساری تربیت کے دوران ڈاکٹر وکٹر خصوصی سیشنز کے دوران اسے یہ باور کرواتا رہا تھا کہ روشن ماتھر ایک بے گناہ شخص ہے جسے پاکستانی اداروں نے محض پڑوسی ملک کا شہری ہونے کے جرم میں گھیر لیا ہے اور اس پر بے جا الزامات عائد کر کے بے قصور ہی سزائے موت دی جا رہی ہے۔ اسے روشن ماتھر کی بوڑھی بیوہ ماں اور جوان بیوی کے دکھوں کا بھی نہایت دل خراش نقشہ کھینچ کر دکھانے کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر وہ روشن ماتھر کو قید سے نکال کر آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف ایک مظلوم کی مدد ہوگی
بلکہ دو بے سہارا خواتین پر بھی اس کا احسان ہوگا۔ روشن ماتھر کا قصہ نیا نہیں تھا۔ معاذ اس جال میں پھنسنے سے پہلے ہی اس شخص کے بارے میں خبروں وغیرہ کے ذریعے بہت کچھ سن چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی بے قصور شخص نہیں بلکہ مبینہ غیر ملکی جاسوس ہے، جس پر ایسے کئی دھماکوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن میں درجنوں افراد لقمہ اجل بنے تھے، اور ان درجنوں افراد سے وابستہ سینکڑوں افراد نے دکھ کی فصل کاٹی تھی۔ وہ ڈاکٹر وکٹر کی دی ہوئی سجیشنز پر اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی بھلا کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اس نے اس معاملے میں بھرپور مزاحمت کی تھی اور وکٹر کے مقابلے میں خود اپنے دماغ کو خصوصی ہدایات دیتا رہا تھا۔ روشن ماتھر کے لیے اس کے دل میں نفرت کے جذبات اس وقت اور بھی شدید ہو گئے تھے جب سیمسن کو یہاں لایا گیا تھا۔ سیمسن کے دونوں انگوٹھوں کی کھال نہایت مہارت سے اتار کر معاذ کے دونوں انگوٹھوں پر اس طرح منڈی گئی تھی کہ عام نظر سے دیکھنے پر اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کیسی کاریگری دکھائی گئی ہے۔ اس عمل کے بعد اسے سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلی تک سیمسن کے روپ میں ڈھال دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس مہارت سے کہ وہ خود اپنی جگہ حیران کھڑا تھا کہ وہ معاذ احمد ہے یا سچ مچ سیمسن ڈیلائٹ۔ وہ جن لوگوں کے درمیان تھا ان کی خصوصیات ہر روز نئے انداز میں اس کے سامنے کھل کر آتی تھیں، اور وہ حیران رہ جاتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہر فن میں اتنے یکتا ہیں اور جن کے اتنے بے شمار وسائل ہیں کہ جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے اس جیسے ایک عام یونیورسٹی کے طالب علم کو اپنے کچھ خاص مقاصد کے لیے چن لیا ہے۔ ہیلو سیمسن، کیسے ہو تم اور کیسا فیل کر رہے ہو؟ ابھی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹا نہیں تھا کہ ڈاکٹر وکٹر کمرے میں داخل ہوا اور اسے مخاطب کیا۔ آئی ایم فائن سر، میں اپنی جاب پر جانے کے لیے بے چین ہوں، معاذ نے اسے جواب دیا تو اس کی آواز قطعی بدلی ہوئی تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے سیمسن بات کر رہا ہو۔ گڈ، تم سے اسی کارکردگی کی امید تھی، وکٹر نے بے ساختہ اسے سراہا اور ہاتھ کے اشارے سے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ اس دوران ویل چیئر پر پتھرائی ہوئی حالت میں بیٹھے سیمسن اور اس ٹرالی کو وہاں سے لے جایا جا چکا تھا جس پر میک اپ کے نہ جانے کون کون سے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ شخص اور اس کا اسسٹنٹ بھی ڈاکٹر وکٹر کی آمد کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، جنہوں نے معاذ کے وجود کو اس تبدیلی سے گزارا تھا۔ ہمارے ایکسپرٹ نے تمہیں اس مہارت سے سیمسن کا روپ دیا ہے کہ اسے پیدا کرنے والی ماں بھی اصل سیمسن اور تم میں فرق تلاش نہیں کر سکے گی۔ حلیے کی اس کامیاب تبدیلی کے بعد سارا دار و مدار تمہاری صلاحیتوں پر ہے کہ تم کسی کو اپنی شخصیت پر شک نہ ہونے دو۔ اس گیٹ اپ سے متعلق تمام ضروری معلومات تمہیں ذہن نشین کروا دی گئی ہیں، پھر بھی اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو، وکٹر نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے پیشکش کی۔ نو سر، آل از کلیئر، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پلان کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پلان سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لو، یہ ویڈیو تمہارے بہت کام آئے گی، ڈاکٹر وکٹر نے اسے جواب دیا اور ریموٹ کی مدد سے دیوار پر لگا LED آن کیا۔ ڈاکٹر وکٹر ہمیشہ مسلح افراد کی غیر موجودگی میں اس سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ یقیناً وہ بہت پراعتماد تھا کہ معاذ مکمل طور پر اس کے ٹرانس میں ہے اور کسی صورت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی کبھی معاذ کا دل چاہتا تھا کہ اس کی گردن مروڑ کر اس کی یہ غلط فہمی دور کر دے، لیکن پھر مصلحت ہاتھ روک لیتی تھی۔ یہ بہت شاطر اور طاقتور لوگ تھے اور ان سے نمٹنے کے لیے جذبات کی بجائے عقل اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ یہ اس جگہ کی ویڈیو ہے جہاں روشن ماتھر کو رکھا گیا ہے، تم اس ویڈیو کو ذہن نشین کر لو تو تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ وکٹر نے اسے مشورہ دیا تو وہ غور سے ویڈیو دیکھنے لگا۔ یہ کسی عمارت کے اندرونی پرپیچ راستے تھے جن پر ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص کیمرہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پرپیچ راستے کا اختتام ایک کمرے پر ہوا جس کی ایک بینچ پر روشن ماتھر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگرچہ ان ویڈیوز اور تصویروں کے مقابلے میں بہت مختلف لگ رہا تھا جو معاذ اس سے قبل ٹیلی ویژن اور اخباروں میں دیکھتا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ معاذ نے صاف محسوس کیا کہ قدرے بیمار اور مایوس ہونے والے روشن ماتھر پر کیمرہ فوکس ہوتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اور وہ یوں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جیسے کسی کا استقبال کر رہا ہو۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی، اس کے بعد سکرین تاریک ہو گئی۔ شاندار، تم لوگوں نے یہ ویڈیو کیسے حاصل کی؟ معاذ خود کو سوال کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ اتفاق اور اچھی پلاننگ سے۔ اتفاق یہ تھا کہ روشن ماتھر کی ماں کی ایک آنکھ مصنوعی ہے، ہم سے اس کی آزادی کے سلسلے میں تعاون مانگا گیا تو ہم نے ایک خاص پلان پر کام شروع کر دیا۔
روشن ماتھر کی فیملی کی طرف سے ملاقات کی درخواست بھجوانے سے قبل اس کی ماں کی مصنوعی آنکھ تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک ایسی مصنوعی آنکھ فکس کی گئی جو ایک کیمرے کی طرح بھی کام کر سکتی تھی۔ بیچارے پاکستانیوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن احتیاط برتی۔ ساس بہو کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس عمارت تک لے گئے۔ عمارت میں داخلے سے قبل ساس بہو کے لباس اور جوتوں سمیت ان کے جسم پر سے ہر شے اتروا لی گئی اور انہیں اپنے فراہم کردہ لباس اور جوتے میں ماتھر تک لے جایا گیا تاکہ وہ جاسوسی کا کوئی آلہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ لیکن ماتھر کی ماں کی مصنوعی آنکھ کی صورت کیمرہ اندر چلا گیا اور انہیں کوئی خبر ہی نہ ہو سکی۔ ماتھر بہت ذہین ایجنٹ ہے، اسے اندازہ ہوگا کہ ماں اور بیوی کے ساتھ لازماً جاسوسی کا کوئی آلہ موجود ہوگا، اس لیے اپنی گفتگو میں اس نے بہت سے ایسے ہنٹ دیے جن سے اس تک پہنچنے میں مدد ملی۔ گفتگو کا وہ حصہ تمہارے لیے بے مصرف تھا، اس لیے تمہیں صرف اتنی ویڈیو دکھائی گئی ہے جو تمہارے کام میں معاون ثابت ہو سکے۔ وکٹر نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ انسانی ہمدردی کے جذبات کا مظاہرہ انسانوں تک ہی محدود رہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ روشن ماتھر جیسے خونی بھیڑیے جو ملک و قوم کی تباہی میں براہ راست کردار ادا کرتے رہے ہوں، کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہوتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہیں فوری طور پر روانہ ہونا ہے۔ سیمسن اپنے پلان پر عمل کر پاتا تو ڈیوٹی جوائن کرنے سے ایک دن قبل ہی پہنچ چکا ہوتا۔ تم صبح سویرے اپنی ڈیوٹی شروع ہونے سے ذرا دیر پہلے وہاں پہنچو گے، اس لیے کسی کو تم سے زیادہ بات چیت کا موقع نہیں ملے گا۔ اندر تم اکیلے ہوگے اور اکیلے ہی تمہیں روشن ماتھر کو باہر نکالنے کا کام انجام دینا ہوگا۔ باہر نکلتے ہی تمہیں مددگار میسر آ جائیں گے جو نہ صرف ماتھر کو بحفاظت سرحد پار کروا دیں گے بلکہ تمہیں بھی ہمارے پاس واپس لے آئیں گے۔ اسے آگاہ کیا گیا۔ اوکے، آئی ایم ریڈی۔ اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہونا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ اس روز سیمسن کی جگہ وہ ملازمت پر پہنچا تو سیمسن کے ساتھ رہنے والے دو ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ اوئے یہ کیا؟ تو ہمیشہ چھٹی ختم ہونے سے ایک دن پہلے واپس آ جایا کرتا تھا، اب کہ اتنی لیٹ کیسے ہو گیا؟ ایک ساتھی نے اسے فوراً آڑے ہاتھوں لیا۔ لیٹ تو نہیں ہوا، ڈیوٹی سے پہلے پہنچ گیا ہوں، اس نے سیمسن کے لب و لہجے میں جواب دیا اور اپنے کام کے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ اب اسے ادھر کی ڈیوٹیاں بھی تو بھگتانی ہیں، اب تو ایسا ہی ہوا کرے گا۔ دوسرے ساتھی نے شوخ لہجے میں اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ بیچارہ سیمسن اپنی ڈیوٹی پر پہنچا ہوتا تو اپنے ساتھیوں کی شرارت بھری چھیڑ چھاڑ کے جواب میں ایسے ہی رد عمل کا مظاہرہ کرتا۔ بیاہ تو کر کے آ گیا، اب ہم دوستوں کو کب دعوت کھلا رہا ہے؟ پہلے والے نے اس سے سوال کیا۔ جب بولو تب، یہ جواب دیتے ہوئے اس کے دل نے سیمسن کے لیے اپنے دل میں خاص درد محسوس کیا۔ وہ امنگوں اور خوابوں سے بھرپور جوان ایک مجرم قاتل اور دہشت گرد کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس کے چاہنے والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا گزر گئی ہے۔ یہ بات ہوئی نا، چل تو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آ جا، پھر شام میں پروگرام بناتے ہیں۔ ہم یاروں نے مل کر تیرے لیے شادی کا تحفہ بھی لیا ہے، اگلی باری چھٹیوں پر گھر جائے گا تو بھرجائی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ساتھ لے کر جانا۔ کہنے والا پورے خلوص سے کہہ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ سیمسن اب کبھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے گا اور اس کی بوڑھی بیوہ ماں اور ایک ہفتے کی بیاہتا بیوی اس کی راہ ہی تکتی رہ جائیں گی۔ اس صورتحال پر دل میں ابھرتے درد کو دبا کر وہ بمشکل مسکرایا اور اپنی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے جس جگہ ڈیوٹی کرنا تھی وہ اصل میں ایک سیف ہاؤس جیسی جگہ تھی جسے ہائی لائٹ کیے بغیر خطرناک مجرموں یا اہم گواہوں کو خفیہ طور پر بحفاظت رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سیمسن ایک نچلے درجے کا ملازم تھا جو یہاں صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام انجام دیتا تھا اور مخصوص اوقات میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اصل عمارت سے ہٹ کر اس جگہ واپس آ جاتا تھا جہاں اسی کی طرح کے دوسرے ملازمین رہائش پذیر تھے۔ اصل عمارت کے اندر جانے والوں میں صرف سیمسن اور ایک بوڑھا کک شامل تھے۔ کک ریٹائرمنٹ کے قریب تھا اور سیمسن کے مقابلے میں اندر زیادہ وقت گزارتا تھا، لیکن ایک تو وہ قد میں سیمسن کے مقابلے میں چھوٹا تھا، دوسرے سیمسن کی شادی کی چھٹیاں اسے جال میں پھنسانے کا بہترین موقع ثابت ہوئی تھیں، اس لیے وہ بیچارہ کام آ گیا تھا اور اب معاذ اس کی جگہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ انگوٹھے کا نشان اور معمول کی تلاشی لینے کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔
اسے یہاں ایک بڑی کارروائی کرنا تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا بارودی مواد نہیں لایا تھا۔ اس کی جیب میں صرف ایک لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا، جس سے کسی نے تعارض نہیں کیا۔ سیمسن سگریٹ نوشی کا عادی تھا اور اسے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا اور مخصوص جگہ سے صفائی کا سامان اٹھا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ سیمسن کو لانے والوں نے جزیات کے ساتھ اس سے ایک ایک بات کی تفصیل معلوم کر کے اسے ذہن نشین کروائی تھی، اس لیے اسے اس جگہ کے اجنبی ہونے کے باوجود کچھ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ صفائی کا کام انجام دیتے ہوئے وہ ایک حال نما کمرے میں پہنچا۔ سیمسن نے بتایا تھا کہ اسے اس کمرے سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور کبھی کبھار مسلح افراد کی موجودگی میں ہی اندر کے حصوں کی صفائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ اس کی وہاں کبھی کسی فرد سے ملاقات نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ بتا سکتا ہے کہ وہاں کتنے افراد موجود ہوتے ہیں۔ سیمسن نے اس جگہ کیمرے کی موجودگی کا بھی انکشاف کیا تھا۔ کیمرہ ایک آرائشی بلب کے شیڈ کی آڑ میں چھپایا گیا تھا، جسے دوران صفائی دریافت کر لینے کے باوجود سیمسن نے خود کو انجان ہی ظاہر کیا تھا۔ اسے اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کا احساس تھا اور وہ زبان بند کر کے رہنے میں ہی اپنے لیے بھلائی محسوس کرتا تھا۔ معاذ نے بھی اس کیمرے کو تاڑ لیا اور اس سے نجات کے لیے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے دیواروں اور چھتوں سے جالے صاف کرنے کا کام کرنے لگا۔ اس کام کے لیے اس کے پاس پلاسٹک کا ایک برش موجود تھا۔ برش ڈنڈے پر لگا ہوا تھا اور ڈنڈے کی لمبائی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کی جا سکتی تھی۔ اس نے ڈنڈے کی لمبائی میں اضافہ کیا اور چھت کے جالے صاف کرنے لگا۔ یہ کام کرنے کے دوران وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے یہ تاثر دے رہا تھا کہ اسے بہت سا کام کرنا ہے، اس لیے وہ ذرا عجلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس تیزی کو برقرار رکھتے ہوئے جب وہ اس آرائشی بلب والی دیوار تک پہنچا جس میں کیمرہ چھپایا گیا تھا، تو بلب کے قریب کا حصہ صاف کرتے ہوئے ڈنڈے کو یوں حرکت دی جیسے اچانک ہی ڈنڈا اس کی گرفت سے نکل گیا ہو۔ ڈنڈا جو بلب کے شیڈ کے عین اوپر حرکت کر رہا تھا، پوری قوت سے شیڈ سے ٹکرایا اور شیڈ کا رنگین شیشہ ٹوٹ کر گرنے کے ساتھ ہی کیمرے کا تار بھی نکل گیا۔ مائکرو کیمرہ لمحہ بھر میں ہی نیچے فرش پر آن گرا۔ وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ٹوٹ کر گرنے والی اشیاء کو دیکھنے لگا جیسے اس صورتحال پر گھبرا گیا ہو۔ توقع کے مطابق فوراً ہی رد عمل ظاہر ہوا اور ایک مسلح شخص اندر داخل ہوا۔ وہ سادہ پوش تھا، لیکن اس کا قد کاٹ، ہیئر سٹائل اور چلنے کا مخصوص انداز اس کے آرمی مین ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ وہ جالے صاف کرتے ہوئے ڈنڈا اس بلب پر لگ گیا اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ہاتھ سے نیچے گری ہوئی اشیاء کی طرف اشارہ کیا۔ اٹس اوکے، تم اپنا کام نمٹاؤ، یہ میں خود دیکھ لوں گا، اس نے نرمی سے کہا اور نیچے گرا ہوا کیمرہ اٹھانے کے لیے جھکا۔ معاذ کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود ڈنڈا نپے تلے انداز میں اس طرح اس کے سر پر رسید کیا کہ وہ ایک ہی وار میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ معاذ نے سب سے پہلے اس کی گن پر قبضہ کیا اور پھر محتاط انداز میں پلٹ کر باہر نکلا۔ سیمسن سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس برآمدے میں کوئی کیمرہ نصب نہیں تھا، پھر بھی اس نے گن اپنے لباس کے اندر چھپا لی اور صفائی کا سامان اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب وہ حال سے دور برآمدے کے آخری سرے پر موجود کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن ابھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک کھڑکی کا پردہ کھینچ کر اتارا اور میز کے اوپر چڑھ گیا۔ اس میز کے عین اوپر سیلنگ فین لگا ہوا تھا۔ اس نے سیلنگ فین کو بجلی فراہم کرنے والے تار کو کھینچ کر اس طرح نکالا کہ اب وہ پنکھے کی پنکھڑی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اتارا ہوا پردہ اس پنکھڑی پر رکھ کر اور لائٹر کی مدد سے سگریٹ جلانے کے بعد وہ جلتا ہوا سگریٹ پردے پر رکھ دیا۔ فوراً ہی کپڑا جلنے کی ہلکی سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ چھلانگ لگا کر میز سے نیچے اترا اور سوئچ بورڈ پر لگے تمام بٹن آن کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ جب پردہ باقاعدہ آگ پکڑے گا تو اوپر لٹکا ہوا تار فوراً اس آگ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد بات کتنی آگے تک جاتی وہ صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اس کام کو نمٹا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا بوڑھے کک سے سامنا ہو گیا۔ وہ فل یونیفارم میں ملبوس ایک ٹرالی کو دھکیلتا ہوا ڈائننگ ہال کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس پر نظر پڑنے پر وہ مسکرایا اور دھیمی آواز میں بولا، گڈ مارننگ سیمسن۔ گڈ مارننگ مسٹر اختر، آپ کے مزاج بخیر ہیں؟ آج مجھے بہت کام نمٹانا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہاں ٹھیک سے صفائی نہیں ہوئی ہے اور
اور میں سب کچھ پہلے والی حالت میں لانے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے خود کو بہت زیادہ مصروف ظاہر کیا۔ اوکے بوائے، جاؤ جا کر اپنا کام نمٹاؤ۔ انعام میں تمہیں اپنے ہاتھ سے تیار کردہ گرما گرم چائے کے ساتھ سموسے کھانے کے لیے دوں گا۔ شیف ٹرالی دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا تو وہ اطمینان کا سانس لیتا ہوا واپس اس جگہ آیا جہاں ایک شخص بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے وقت دیکھا، 7 بجنے میں 6 منٹ باقی تھے اور سیمسن کی اطلاع کے مطابق 7 بجنے میں ٹھیک 5 منٹ پر اندرونی حصے سے 2 پہرے دار باہر نکلتے تھے اور آدھے گھنٹے میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ٹھیک 7:25 پر واپس اندر چلے جاتے تھے۔ 7:30 بجے پھر دوسرے 2 افراد باہر آتے تھے اور وہ بھی آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاتے تھے۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ اسی آدھے گھنٹے میں کرنا تھا۔ وہ بھول بھلائیوں کی طرف جانے والے لاکڈ دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور دم سادے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 7 بجنے میں 5 منٹ کم پر تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھول کر بیک وقت 2 وردی پوش افراد باہر برآمد ہوئے۔ معاذ کسی شکرے کی طرح ان پر جھپٹا۔ نال کی طرف سے پکڑی ہوئی گن اس کے دائیں ہاتھ اور صفائی کے برش والا ڈنڈا بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت دونوں کے سروں کو نشانہ بنایا۔ جس کے سر پر گن کا دستہ لگا وہ تو فوراً ہی لہراتا ہوا نیچے آ گرا، لیکن ڈنڈے کا نشانہ بننے والے کو شاید اس کی چھٹی حس نے خبردار کر دیا تھا، جو وہ عین وقت پر جھک گیا اور ڈنڈا اس کے سر کی بجائے پیٹھ پر لگا۔ اس نے جھکی حالت میں ہی اپنی گن پھرتی سے نکالی اور معاذ کی طرف پلٹا۔ معاذ نہیں چاہتا تھا کہ گولی چلے اور کوئی اس طرف متوجہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈے کو حرکت دی اور گولی چلنے سے قبل ہی اس شخص کے ہاتھ سے گن نکل کر فرش پر گر گئی۔ معاذ نے کوئی مہلت دیے بغیر ڈنڈے کو ایک بار پھر حرکت دی اور اس کی گردن کو نشانہ بنایا۔ اس بار وہ شخص بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن بری طرح لہرانے لگا۔ معاذ ڈنڈا چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا منہ اور ناک دبا کر اتنی دیر تک اس کا سانس بند کر دیا کہ وہ مرے نہ لیکن بے ہوش ہو جائے۔ اس کارروائی کو نمٹا کر اس نے تینوں بے ہوش افراد کو باری باری دروازے کے اندر کی طرف دھکیلا اور اپنا صفائی کا سامان بھی اندر لے گیا۔ اب کوئی اس حال میں آتا بھی تو اسے یہاں ہونے والی کارروائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جس وقت اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے برآمدے میں آگے بڑھ رہا تھا، اس نے فائر الارم بجنے کی آواز سنی، جس کا مطلب تھا کہ بجلی کے تاروں نے آگ پکڑ لی ہے۔ اب اسے تیزی سے اپنا کام نمٹانا تھا۔ دیکھی گئی ویڈیو نے پرپیچ راستے پر آگے بڑھنے میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ ابھی اپنے منزل سے ذرا ہی دور تھا کہ ایک زوردار ہالٹ کی آواز نے اسے اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا اور حکم ملنے پر وہ آواز کی سمت پلٹا۔ تم یہاں کس کی پرمیشن سے آئے ہو؟ باوردی شخص کے لیے یقیناً سیمسن کا چہرہ شناسا تھا، اس لیے اس نے قدرے تعجب سے لیکن تحکمانہ لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے بھیجا گیا ہے سر، کیپٹن صاحب نے بولا ہے کہ اندر بہت دن سے صفائی نہیں ہوئی، جا کر صفائی کر دو۔ ان کا آرڈر نہ ہوتا تو میں یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے اپنے اندر آنے کا جواز تراشنے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دی، جس سے سامنے والے کو متاثر کیا کہ واقعی ہمہ وقت مقفل رہنے والے دروازے کو کھول کر وہ اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خود اس کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ سیمسن کو اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اندر مقیم افراد کو سیمسن کے سامنے بھی نہیں لایا جاتا تھا اور ان کے بیرکوں کی صفائی سے قبل انہیں دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں سیمسن کی اچانک آمد قابل قبول بھی نہیں تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، پہلے میں معلوم کرتا ہوں۔ آخر اس نے درمیانی حل نکالا۔ وہ دیوار پر نصب انٹرکام کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے انٹرکام کو چھوا ہی تھا کہ معاذ تیزی سے حرکت میں آیا اور پھرتی سے اس کی گردن دبوچ لی۔ گردن پکڑے جانے پر وہ بری طرح بھڑکا اور اپنی داہنی کوہنی معاذ کی پسلیوں پر رسید کی۔ ضرب کافی شدید تھی لیکن معاذ نے برداشت کر لی اور ایک جچا تلا گھونسا اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ ان مخصوص ضربات میں اسے خاصی مہارت حاصل تھی کیونکہ اسے اس سلسلے میں بہت زیادہ مشق کروائی گئی تھی اور بہت اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ انسانی جسم کے کس حصے پر کتنی قوت سے ضرب لگائی جائے تو وہ بے بس، بے ہوش یا مقتول بھی ہو سکتا ہے۔ اس سیف ہاؤس میں موجود افراد وطن کے محافظوں میں سے تھے اور معاذ ان میں سے کسی کو بھی شدید نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ صرف انہیں بے ہوش کر کے اپنا کام چلا لے۔ انٹرکام پر رابطہ کرنے کی خواہش کرنے والا اس کے بازوؤں میں جھولا تو فوراً ہی اسے دوسرے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا، جب ہی ساری صورتحال سے بے خبر بہت مگن سا اس کی طرف چلا آیا۔ صفائی کرنے والے سیمسن کی بنا اطلاع آمد اور اپنے ساتھی کی بے ہوش حالت میں
اس کے بازوؤں میں موجودگی نے اسے بری طرح ٹھٹکا دیا اور اس نے تیزی سے اپنے ہولسٹر میں سے ریوالور نکال کر اس کی طرف فائر جھونک دیا۔ معاذ بھی اس دوران حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے بلیچ ملے پانی سے بھری بالٹی کو اپنے پیر سے اتنی زوردار ٹھوکر ماری کہ بالٹی اڑتی ہوئی اس اہلکار کی طرف گئی۔ بالٹی سے پہلے بالٹی میں موجود پانی اس کے وجود سے ٹکرایا۔ بلیچ ملا پانی آنکھوں، ناک اور منہ میں داخل ہوا تو یقیناً شدید جلن کا سبب بنا۔ یہ عین وہ موقع تھا جب وہ لبلبی پر اپنی انگلی کا پورا دباؤ ڈال چکا تھا۔ چنانچہ فائر ہوا لیکن نشانہ بہک گیا۔ اگلا لمحہ معاذ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ گولی بے ہوش اہلکار کے بازو میں گھس گئی تھی اور اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ممکنہ احتیاط سے اس شخص کو نیچے لٹایا اور اس کے ساتھی کی طرف لپکا جو جلن کے باعث اپنی آنکھیں تو نہیں کھول پا رہا تھا لیکن مسلسل فائر کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی اندھی گولیاں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں اور بند جگہ کی وجہ سے ہر فائر ایک دھماکے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو فائر کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے معاذ فرش پر لڑکتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کی ٹانگ بازوؤں کی کینچی میں جکڑ کر اسے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے اسے بے ہوش کرنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اس آخری بندے سے نمٹ کر وہ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر آگ لگنے کی وجہ سے کافی ابتری پھیلی ہوئی ہوگی۔ افراتفری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس بند جگہ پر جو کہ باہر سے بالکل کٹی ہوئی تھی، ہلکے ہلکے شور کی آوازیں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور کوٹھڑیوں والی سمت بھاگا۔ روشن ماتھر نے جو اشارے دیے تھے ان سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ 3 نمبر کوٹھڑی میں قید ہے۔ اس نے اپنی گن سے سب سے پہلے اس کوٹھڑی کے تالے کو نشانہ بنایا۔ تالا ٹوٹتے ہی لات مار کر دروازہ کھولا۔ روشن ماتھر فائر کی آواز پر ہی چونک گیا تھا اور اپنی تربیت کے تحت خود کو بچانے کے لیے دروازے کی ایک سائیڈ پر چھپ گیا تھا، لیکن دیوار میں نصب لمبی زنجیر نے معاذ کی اس تک رہنمائی کر دی تھی۔ ماتھر سامنے آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ بلند آواز میں یہ جملہ ادا کرنے کے بعد اس نے ایک کوڈ نمبر بھی ادا کیا۔ یہ کوڈ نمبر ماتھر کے لیے اشارہ تھا کہ آنے والا واقعی اس کا ہمدرد اور نجات دہندہ ہے۔ وہ فوراً آڑ سے باہر نکل آیا۔ اس کے ایک پیر میں بیڑی پڑی ہوئی تھی جسے کھولنے کے لیے چابی درکار تھی۔ کیا میں اس وطن دشمن کو آزادی دلوانے کے لیے اس کے پیر میں پڑی بیڑی کھولوں گا؟ سامنے کھڑے روشن ماتھر کا چہرہ آزادی پا لینے کے یقین کے تحت 1000 واٹ کے بلب کی طرح چمکنے لگا اور معاذ کا دل خود سے یہ سوال کرتے ہوئے تاریکی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن کا رخ روشن ماتھر کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ حیرت سے اس کا چہرہ گنگ رہ گیا اور منہ چیخ مارنے کے انداز میں کھلے کا کھلا رہ گیا۔ گاڑی کے جلتے ٹکڑے کی حدت کو محسوس کرتا ہوا عالم شاہ دیکھ رہا تھا کہ چاچڑ کے ساتھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ خود اس کے ساتھیوں نے بھی پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈاکوؤں کی طرح وہ بھی پولیس کے ہاتھ لگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود کو سنبھالتے ہوئے حرکت میں آیا۔ بلٹ پروف کے باوجود پیٹھ پر لگنے والی گولی نے اسے دھچکا لگایا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے اس کی قوت عمل کمزور پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں کے اس فرق نے اس کے فرار کی راہیں مسدود کر دیں اور پولیس موبائل قریب آتی چلی گئی۔ اس مایوس کن صورتحال میں یکدم ہی ایک کرشمہ سا ہوا اور اس نے اپنے بالکل قریب گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ اس آواز پر وہ پلٹا ہی تھا کہ سرمد کی تیز آواز سنائی دی، جلدی سے گاڑی میں آ جائیں سائیں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر چھلانگ لگا چکا تھا۔ سرمد نے ایک تیز چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی کو آگے بڑھایا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بنچ گئے کہ پولیس موبائل ان کے تعاقب میں لگ چکی ہے۔ دانت پر دانت جمائے اس نے گاڑی کی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ گاڑی بہت شاندار تھی۔ اس کے طاقتور انجن نے سرمد کی کوشش کا بھرپور ساتھ دیا اور لمحہ بلمحہ ان کے اور پولیس موبائل کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے موبائل نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ان دونوں ہی نے سکھ کا سانس لیا اور گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دی، لیکن جلد ہی ان کا یہ سکون غارت ہو گیا۔ وہ جس سڑک پر سے گزر رہے تھے اس پر آگے ناکا لگا ہوا تھا۔ ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ اور چند دیگر مشکوک چیزیں موجود تھیں، اس لیے وہ اس ناکے سے گزرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی گاڑی بھی چوری کی تھی۔ رات کے سناٹے کا فائدہ اٹھا کر سرمد نے وہیں سے گاڑی موڑ لی اور رانگ سائیڈ پر گاڑی دوڑانے لگا۔ اتنی زیادہ رات کو سڑک پر ان کی گاڑی کے علاوہ اکا دکا گاڑیاں ہی موجود تھیں، اس لیے کسی حادثے کے امکانات تو بہت کم تھے، لیکن پھنس جانے کا اندیشہ شدید ہو گیا۔ ناکے سے ایک پولیس موبائل ان کے پیچھے لگ چکی تھی اور خدشہ تھا کہ جسے وہ پہلے جل دے چکے ہیں وہ بھی اسی طرف چلی آ رہی ہوگی۔
گاڑی چھوڑ دو سرمد، ہم پیدل نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک ہی اب تک خاموش بیٹھے عالم شاہ نے اسے مشورہ دیا تو وہ چونکا اور پھر سمجھ گیا کہ یہی مناسب فیصلہ ہے۔ فیصلے پر عمل کے لیے وہ جگہ بھی خاصی مناسب تھی۔ انہوں نے گاڑی چھوڑی اور اتر کر تیزی سے ریلوے پل کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ پتہ نہیں کس زمانے میں بنائے گئے اس پل کے نیچے سے گزرنے کے لیے موجود راستے کی اونچائی اتنی کم تھی کہ کسی بڑی گاڑی کا اس کے نیچے سے گزرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ راستے کی چوڑائی بھی قابل رشک نہیں تھی اور ایک وقت میں ایک چھوٹی گاڑی ہی وہاں سے گزر سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ارد گرد کے ٹوٹے راستے اور جمع شدہ پانی کو پار کرنے کی سکت رکھتی ہو۔ ان دونوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں اور گندے پانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے چلے گئے اور پل کی دوسری طرف پہنچنے کے بعد بھی رکنے کی بجائے دوڑتے ہی چلے گئے۔ آگے سڑک کی حالت کافی بہتر تھی، لیکن فی الحال انہیں سڑک سے اتنی دلچسپی نہیں تھی اور توجہ کا اصل مرکز سڑک کے اطراف میں لگے ہوئے گھنے درخت تھے جو ان کے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ ان درختوں کی آڑ لے کر بھاگتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ پولیس نے بھی اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ تعاقب کے اس احساس نے انہیں درختوں کے درمیان بھی نہیں رکنے دیا اور وہ دائیں جانب بھاگتے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا اور انہوں نے سمت کا تعین کیے بغیر راہ فرار اختیار کی تھی، اس لیے صحیح طور پر اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ایک وسیع چار دیواری تک پہنچے تو عالم شاہ کو پہلی بار ادراک ہوا کہ وہ یزدانی بلڈرز والوں کے اس زیر تعمیر پروجیکٹ تک پہنچ گئے ہیں جس کے گھپلے ظاہر کرنے کے چکر میں بشرا گلزار مشکل میں پھنس گئی تھی۔ بشرا کے موبائل کے حصول کے لیے وہ ایک بار معاذ کے ساتھ یہاں آ چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہاں کے مالکان ہرگز بھی اس کے ہمدرد اور دوست ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن فی الحال پناہ کے لیے کوئی اور بہتر جگہ موجود بھی نہیں تھی۔ ایک تسلی یہ بھی تھی کہ اس وقت کون سا مالکان سے سامنا ہو سکتا ہے۔ رات کے اس پہر وہاں زیادہ سے زیادہ چند چوکیدار ہی موجود ہو سکتے تھے اور اسے اعتماد تھا کہ وہ اور سرمد مل کر انہیں سنبھال سکتے ہیں، اس لیے سرمد سمیت دیوار پھلانگ کر اندر جانے میں زیادہ تامل سے کام نہیں لیا۔ وہ لوگ جس جگہ سے اندر کودے تھے، پروجیکٹ کا سائٹ آفس وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور اندر جلتی ہلکی روشنی دھندلے شیشے سے باہر جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں آہستگی سے اسی طرف حرکت کرنے لگے۔ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ سائرن کی مخصوص آواز نے اعلان کر دیا کہ پولیس وہاں پہنچ چکی ہے۔ سائرن کی آواز کے ساتھ ہی آفس کے اندر بھی زندگی جاگ اٹھی اور یوں محسوس ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں بات کر رہے ہوں۔ ایک دو ثانیے کے وقفے سے کال بیل کی آواز سنائی دی اور ایک بلند آواز نے پولیس کی آمد کا اعلان کیا۔ فوراً ہی آفس کا باہر کی طرف والا دروازہ کھلا اور کوئی شخص باہر نکلا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور گفتگو بلند آواز میں ہو رہی تھی، اس لیے سرمد اور عالم شاہ کو پتہ چل گیا کہ پولیس انہی کی تلاش میں یہاں تک پہنچی ہے اور آفس میں سے نکلنے والے بندے سے انہی کے متعلق استفسار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی نہیں آیا سر جی، آیا ہوتا تو ہم سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اس بندے نے بڑی سی جمائی لیتے ہوئے پولیس والے کو بیزاری سے جواب دیا۔ تمہیں کیا پتا ہے، تم تو پڑے سو رہے تھے۔ اس کے جواب پر پولیس والے کو تپ چڑھی۔ ہم سوتے میں بھی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں جی، ویسے بھی یہاں چوکیدار موجود ہیں جو رات بھر راؤنڈ مارتے رہتے ہیں، اگر کوئی اندر گھسا ہوتا تو اب تک چوکیداروں میں سے کسی کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا۔ اگر پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو یہاں کی تلاشی لے لیں۔ پولیس سے نمٹنے والے کے لہجے میں بیزاری در آئی۔ تلاشی تو ہم ضرور لیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دونوں اسی طرف آئے ہیں۔ پولیس والوں کی طرف سے کیے گئے اس اعلان نے ان دونوں کو قدرے پریشان کر دیا اور وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ شوق سے لیں جی تلاشی، لیکن سوچ لیں کہ اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کی تلاشی لیں گے کیسے؟ اس شخص کے لہجے میں استہزاء تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بحث مباحثے پر پولیس والوں کو بھی جیسے ضد ہو گئی تھی کہ تلاشی ضرور لینی ہے۔ اس ساری گفتگو کو سنتے سرمد اور عالم شاہ اس دوران فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں کس جگہ پناہ لینی ہے۔ ڈھیروں زیر تعمیر گھروں کے درمیان چھپنے کی جگہوں کی کمی نہیں تھی۔ تعمیراتی سامان بھی جگہ جگہ ڈھیر لگا ہوا تھا جو انہیں اچھی آڑ مہیا کر سکتا تھا، لیکن ان دونوں نے زیر تعمیر مکانات اور تعمیراتی سامان کو چھوڑ کر ایک مضبوط تنے کے اونچے درخت کا انتخاب کیا اور بندروں کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھتے چلے گئے۔ جس وقت بڑا گیٹ کھلوا کر پولیس اندر داخل ہوئی، وہ دونوں درخت کی بلند ترین شاخوں پر پہنچ چکے تھے۔ سیاہ اور چست لباسوں میں درخت کی شاخوں سے لپٹے وہ گویا انہی کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ پولیس والے موبائل سے اتر کر اب ادھر ادھر پھیل رہے تھے
ان کی تعداد 6-7 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس تعداد کے ساتھ اتنے وسیع رقبے پر جہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہیں موجود تھیں، رات کے اندھیرے میں کسی کو تلاش کرنا آسان بات نہیں تھی۔ پولیس والوں نے اپنی ضد میں یہ کام شروع کیا، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی کی تلاش کرنے والی بات ہے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ہی انہوں نے ہار مان لی اور خیال ظاہر کیا جانے لگا، لگتا ہے وہ کسی اور طرف نکلے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا سر جی کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ ادھر ہمارے آدمی چوکس رہتے ہیں، اگر کوئی آئے تو ہماری نظروں سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ رد عمل میں وہی آواز سنائی دی جو اس سے قبل بھی وہ سنتے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں پولیس والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد وہاں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ موقع غنیمت جان کر وہ دونوں بآہستگی نیچے اتر آئے۔ ارادہ تھا کہ جس طرح دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہیں اسی طرح واپس بھی نکل جائیں گے۔ ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ یکدم روشنی میں نہا گئے۔ فطری رد عمل کے تحت دونوں نے اپنے ہتھیاروں کا رخ اس سمت کر لیا جہاں سے روشنی ڈالی جا رہی تھی، لیکن اگلا ہی لمحہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ ان کے ہتھیار یوں ان کے ہاتھوں سے نکلے جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں اچک لیا ہو، لیکن حقیقت میں یہ کوئی نادیدہ طاقت نہیں بلکہ ہوشیاری و مہارت سے پھینکے گئے پھندے تھے جو ان کے ہاتھوں سے ہتھیار اچک کر لے گئے تھے۔ ہتھیاروں کے یوں ہاتھ سے نکل جانے پر وہ سنبھل پاتے، اس سے قبل ہی وہ پھندے ان کی گردنوں میں آ پڑے۔ بے ساختہ ہی ان کے ہاتھ گردن میں پڑے پھندوں کو ڈھیلا کرنے کے لیے اٹھے، لیکن پھندوں کو اتنی زور سے جھٹکے دیے گئے کہ گردنیں چھل گئیں اور نرخروں پر دباؤ پڑنے سے دم گھٹنے لگا۔ اسی حالت میں وہ زمین پر گھسیٹ لیے گئے۔ اس ناگہانی آفت پر بدحواس وہ اپنے بچاؤ کے لیے اندھادھند ہاتھ پیر چلا رہے تھے کہ ایک سماعت شکن قہقہے نے اپنی طرف توجہ مرکوز کر لی۔ اس موقع پر ان کی گردنوں میں پڑے پھندوں کی رسیوں کا تناؤ ذرا کم کر دیا گیا، اور ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ اس شخص کو دیکھ سکیں جو ان کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا ہوا اب بھی مسلسل قہقہے لگا رہا تھا۔ ان کے ہتھیار اچکنے اور گلوں میں پھندے ڈالنے والے اب بھی پوشیدہ تھے، لیکن وہ شخص روشنی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ درمیانی قامت اور معمولی شکل و صورت والے اس شخص کو شناخت کرنے میں عالم شاہ کو ایک پل ہی لگا۔ وہ غلیظ مکار آنکھوں والا عرفان اللہ کا چہیتا بازل تھا۔ جس طرح بازل کا سامنا اس کے لیے غیر متوقع تھا، اسی طرح بازل نے اسے پہچانا تو وہ بھی چونک گیا۔ تم صداقت شاہ کے بیٹے ہو نا؟ اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا۔ عالم شاہ نے جواب دینے کے بجائے نفرت بری نظروں سے اسے گھورا۔ واہ میرے شیرو، آج تو تم نے بڑا ہی زبردست شکار کیا ہے۔ شکار وہ بھی دشمن کا، واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو لطف ہی دوبالا ہو گیا۔ بازل کا خوشی سے برا حال تھا۔ بلے بھائی بلے، پہنچاؤ انہیں اسپیشل یونٹ میں، اتنے خاص مہمانوں سے تو فرصت سے ملاقات میں ہی لطف آئے گا۔ بازل کی طرف سے حکم جاری ہوتے ہی 2 ہتھیار بردار افراد سامنے آ گئے جنہوں نے عالم شاہ اور سرمد کو اٹھ کر اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری کبھی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی اور تم ہم سے دشمنی کا ناطہ جوڑ رہے ہو۔ معاذ کے معاملات میں جہاں تک عالم شاہ کا تعلق رہا تھا اس کا بازل سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بازل باقاعدہ طور پر بشرا کی والدہ عائشہ گلزار کی بے حرمتی اور قتل والے معاملے کے بعد ہی سامنے آیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب عالم شاہ اپنے والد صداقت شاہ کے جذباتی دباؤ میں آ کر خود کو معاذ کے مسئلے سے الگ رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے بازل سے یہ جملے کہے تھے۔ زیادہ بھولے بادشاہ نہ بنو یار، اس لونڈے معاذ سے دوستی نبھانے کے لیے تم نے بھی اتنے ہی ہاتھ پیر مارے تھے جتنے میں اپنے باس سے وفاداری نبھانے کے لیے مارتا رہا ہوں۔ وہ تو باس نے تمہارے ابا جی کو ڈرا دھمکا کر تمہیں لگام ڈلوائی تھی، ورنہ ہمارا تمہارا ٹاکرا بہت پہلے ہی ہو چکا ہوتا۔ خیر، دیر آئید درست آئید، اب تمہاری آزمائش ہو جائے گی کہ کتنے پانی میں ہو۔ بازل کے جواب نے ظاہر کر دیا کہ نہ صرف وہ خود حالات سے مکمل طور پر آگاہ ہے بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ عالم شاہ اس سے انجان نہیں ہے۔ جب میں اپنے والد کے کہنے پر سب معاملات سے الگ ہو گیا تھا تو اب ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کی کیا تک بنتی ہے؟ عالم شاہ اسے گفتگو میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید کوئی موقع مل جائے، لیکن موقع دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی گردنوں میں پڑے پھندے اتنے کسے ہوئے تھے کہ وہ بولنے میں بھی تھوڑی سی دشواری محسوس کر رہا تھا، اور سونے پر سہاگا وہ جدید ہتھیاروں سے لیس اس کے چیلوں کے نرگے میں بھی پھنسے ہوئے تھے۔ تمہاری یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ان معاملات سے الگ نہیں ہوئے ہو۔ بازل اس کی دلیل سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔
ہمارا یہاں آنا صرف اتفاق ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پناہ کے چکر میں ہم کہاں آ گئے ہیں۔ رات کے اس پہر یہاں اتفاقاً ہی کوئی آتا ہے، لیکن اسے کبھی یہاں سے جانے کا اتفاق نہیں ہو پاتا۔ اگر تم جانے پر زیادہ اصرار کرو تو میں پولیس والوں کو واپس بلوا لیتا ہوں۔ اتنی رات گئے اس ویرانے میں پیدل کہاں خوار ہوتے پھرو گے؟ پولیس والوں کے ساتھ آرام سے ان کی موبائل میں چلے جانا۔ بازل کا لہجہ استہزائیہ تھا، اس بار عالم شاہ نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص ہر حال میں اس سے دشمنی نبھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لے بھی جاؤ یار انہیں، اب کیا میں باقی کی رات یہاں کھڑا ان بگوڑوں سے مذاکرات ہی کرتا رہوں گا؟ لے جا کر آرام سے ٹھہراؤ ہمارے مہمانوں کو۔ پہلے معلوم کر لو کہ پولیس کیوں ان کو اپنا مہمان بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، پھر آرام سے ان کی میزبانی کے فرائض ادا کروں گا۔ بازل کی طرف سے حکم جاری ہوتے ہی ہتھیار بردار افراد انہیں اپنے ہتھیاروں سے ٹہوکے دینے لگے۔ گلے میں پھندا نہ پڑا ہوتا تو عالم شاہ میں اتنی جرت تھی کہ وہ ہتھیاروں کی موجودگی کے باوجود ان سے بھیڑنے کی کوشش کر بیٹھتا، لیکن پھندے نے اسے اپنی مرضی کے مطابق حرکت کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال سرمد کا تھا، اسی لیے وہ مکمل خاموشی اختیار کیے محض عالم شاہ کی پیروی ہی کر سکتا تھا، سو وہ اس نے کی، اور دونوں دھیرے دھیرے اس سمت بڑھنے لگے جس طرف بڑھنے کا گن برداروں نے اشارہ کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات تھی کہ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک چکے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔